बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में कुछ हम बातें करेंगे, कुछ हालात की बातें होंगी मौजूदा, उसके अलावा कुछ और गुफ्तगू होगी जो कि शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं। बात हम करेंगे शेर अफजल मरवत साहब से, जो रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। मरवत साहब, मामलात तय होने की बात की जा रही है कि शायद आपके मामलात कोई तय हो जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात होने के बाद। मुलाकात होगी तो तय हो जाएंगे। अभी जो नहीं हो रही उसकी वजह तो मेरे ख्याल से सलमान अकरम राजा ही हैं। नहीं, सलमान अकरम राजा नहीं है। हाँ, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने जो करना था वो कर लिया, लेकिन एक सलमान अकरम राजा साहब नहीं है, कई। अच्छा, और भी हैं दूसरे लोग? हाँ जी, कई। वो वकला हैं सारे? नहीं, ग्रुप एक ग्रुप है। और उनकी क़यादत कौन कर रहा है? बस मेरा ख्याल है कि ये पार्टी में जब से ये मेरे खिलाफ फैसला हुआ है इतना बोल गया हूँ कि अब मुझे मजीद बोलना अच्छा नहीं लगता है। यानी निकालना था, निकाल दिया। बोलना नहीं चाहते आप? इसके लिए कोई वजह की ज़रूरत नहीं थी और मैं मजीद इस पे बोलना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन आपकी ख्वाहिश वापस आने की है पार्टी में? मेरी ख्वाहिश पार्टी में वापस आने की नहीं है, मेरी ख्वाहिश खान साहब को छोड़ने की नहीं। अच्छा, खान साहब से अकीदत की वजह से आप? खान साहब एक दफ़ा निकल आए, फिर जो हैं करे लग के आप सारी बात उनसे कर देंगे? देखिए, मैंने सब जो जितनी भी मेरा किरदार रहा है, मेरी खिदमत हैं, वो खान के लिए थी ना, इन लोगों के लिए तो नहीं थी। ये तो ये कहाँ थे उस वक्त जब आप निकले थे बाहर? तो ये कहाँ थे सारे? ये कहीं थे लेकिन छुपे हुए थे। नमूदार नहीं हुए थे ना? ज़रूरत थी उनको छुपने की। तो आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से बाहर नमूदार हुए? ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि जब पीटीआई के जलसे में स्टेज पर सारी क़यादत हो और नारे सिर्फ मेरे लगेंगे तो फिर तो मेरे लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। सियासत में सियासतदान की मौत है जब उनके बाद आए हुए लोगों के नारे लगते हो और उसको कोई घास ना डालता हो। ठीक है, तो लिहाजा ये सवाबी वाले जलसे की मिसाल आप दे रहे हैं। एक सवाबी का जलसा नहीं था, हर जलसे में इस तरह आखिरी तो वो जलसा था ना जिसमें लोगों की आवाज़ें आ रही थी और आप मुक्का हिला रहे थे, तो ये भी कारगर साबित हुआ उनके लिए। हमेशा और भी बहुत सारी वजूहत हैं। ये मीडिया पे आना, अब आपके प्रोग्राम में मैं आता हूँ तो आगे से सोशल मीडिया पे इस पे जो रिस्पांस आता है बनिस्बत किसी और पीटीआई के लीडर के इतना रिस्पांस, इतनी सर्कुलेशन इसकी नहीं होती है। वो नहीं चाहते हैं कि जनाब ये मीडिया कभी इस्तेमाल करे और मज़ीद जो है स्क्रीन पे लोगों को नज़र आए और वो पसंद किया जाता रहे। तो आपको लगता है जो कुछ ये बयानात और जो कुछ हो रहा है वो खान साहब की एमा पे हो रहा है, खान साहब से राब्तों की वजह से हो रहा है? यानी आप देखें, दहशतगर्दी के मामला थे, कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, ये लोग शामिल नहीं हुए। आप समझते हैं कि इसके पीछे इमरान खान साहब ही? नहीं, इमरान खान को तो इल्म ही नहीं था कि किसी का इजलास बुलाया गया है। वो तो 6 दिन से जो हैं फिर उनसे अखबार और टीवी जो हैं वो दूर रखा गया था। ये इनका फैसला होना चाहिए था। हर फैसला एक शख्स जो कैद में है, जिसकी रसाई नहीं है मालूमात तक, इंफॉर्मेशन तक, अपने पार्टी के लीडर तक, तो ऐसे फैसले इनको खुद करने चाहिए। ये हर फैसला खान से जो है ताबीर करते हैं कि खान से इजाज़त लेंगे, ये इस तरह तो सियासत कैसे होगी? खान को निकालने की कोशिशें जो हैं वो हो नहीं रही हैं। जो रास्ते पैदा हो सकते हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी ये बयान दिया था कि कोई मुस्बत कोशिश नज़र नहीं आती खान साहब के रिहाई के लिए इकदाम कर रहे हों, ये उन्होंने भी बयान दिया था। बहरहाल अगर लोगों को काम करने दिया जाए तो कोशिशें होंगी, जब काम करने ही नहीं देंगे तो खाक कोशिशें होंगी। तो मतलब आप समझते हैं कि लोग काम नहीं कर सकते और ये जो नई क़यादत उभर के आई है सारे पुराने लोगों को पीछे करने की कोशिश की जा रही है? नए पुराने की बात नहीं है, बात काम करने वाले लोगों, काम करने वालों की बात है जो अहल हो, जो डिलीवर कर सकते हो। पुराने तो ऐसे भी थे ना, जो पुराने होने के बावजूद भी ऐसे तेजी से भागे हैं जैसे इनके पीछे कोई बूथ लगाओ जब 9 मई हुआ। और बहुत सारे नए ऐसे भी हैं जिनके जिम्मे कोई 1% जो है किसी का पार्टी का एहसान नहीं है, लेकिन वो खान के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा नवे पुरानी की बात नहीं है, अहल होने और डिलीवर करने वाले की बात होनी चाहिए जो अपने काम के साथ इंसाफ कर सके। हमने मुस्लिम लीग नून के ऊपर जब क्रैकडाउन्स हुए थे, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी और जो मामलात हो रहे थे, जब मियाँ बरादरान को बाहर भेज दिया गया था, आपको याद होगा कि जद्दा से एक दफ़ा ये जहाज़ लेकर आ गए थे और उनको वापस भेज दिया गया था। तो उस वक्त भी लोगों को कहा गया था कि बाहर निकलो और इस्तकबाल करो, लेकिन हुआ ये कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुद फ़ोन करके था हमें एंकर्स को और बाकी लोगों को कह रहे थे कि हम इस जगह मौजूद है, हमें पकड़वा दो।
تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم جائیں ادھر اور ہم ادھر پھنس جائیں. تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ ہیں؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ایسے. بہت سارے ہیں نا. جب یہ خان کو ضرورت تھی 9 مئی کے بعد، میرے اکیلا نکلنا کیا مؤثر ہوتا، یا یہ سب ہمارے ساتھ اکٹھے نکلتے؟ اس وقت نہیں نکلے نا. اور بہت ساروں نے فرمائشی چھاپے بھی لگوائے ہیں. فرمائشی چھاپے، وہی والی بات. ہاں، فرمائشی چھاپے لگوائے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف بریانی کھانے آ جاتے ہیں، باقی خدمات قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں. اس رویے نے جو ہے ان لوگوں کو مایوس کیا ہے اور بددل کیا ہے، جو مار بھی کھاتے ہیں، ڈیلیور بھی کرتے ہیں، خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے پلے جو ہیں سوائے گالم گلوچ کے جو سوشل میڈیا کرتا ہے باقی کچھ نہیں پڑتا. سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، یہ یوٹیوبرز کا جو ٹولہ ہے جس کی نہ یہ کوئی مذمت کرتے ہیں نہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے ان یوٹیوبرز نے جو 10-12 کا ٹولہ باہر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے اس پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی ماں پہ بہت سارے فیصلے اب ہو رہے ہیں. جس طرح یہ پارلیمانی کمیٹی نے جو جانا تھا سلامتی کمیٹی میں، یہ جب فیصلہ ہو گیا، پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا اور لیڈرشپ نے اناؤنس کیا، تو عین اسی وقت جو ہیں یہ یوٹیوبر لگ گئے کہ نہیں جی بڑا غلط فیصلہ ہے، اور پھر عین ان کی خواہشات کے مطابق جو ہیں وہ فیصلہ جو ہے ریورس کیا گیا. اور اب تو یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پریکٹیکلی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ بنتی جا رہی ہے. تو جو بیانیہ ہے وہ تو وہی ہے جو کہ بھارت کا ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں نظر آتا. میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے. لیکن یوٹیوبرز کی میں بات کر رہا ہوں، یوٹیوبرز میں آپ جعفر ایکسپریس کے حالات کے اوپر دیکھیں کس طرح وہ بیانیہ بنا رہے تھے. آپ دیکھیں یوٹیوبر بہت سارے ہیں. آپ اس یوٹیوبر کی بات کریں جس نے جعفر ایکسپریس پہ انڈیا سے ملتا جلتا بیانیہ دیا، آپ نام بتائیں گے تو مجھے علم ہے کہ ساروں نے دیا، مثلا ساروں نے دیا. آپ صابر شاکر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صابر شاکر نے کیا بولا ہے؟ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں جی حملے ہو رہے ہیں، کوفن جانے کی رپورٹس آ رہی ہیں، فلاں چیز. جو چیز گلوریفائی کر رہا تھا بھارت، یہ وہی چیز گلوریفائی کر رہے تھے. عمران ریاض کو آپ دیکھ لیں، جتنے لوگ تھے ان کے اندر کہیں نہ کہیں وہی کنٹینٹ نظر آ رہا تھا. میں آپ کو عرض کروں، اپنی کوتاہیاں چھپانے سے بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنی لغزشیں، اپنی کوتاہیوں کو چھپائیں. اگر ہم نے جنگ لڑنی ہے تو نقصان بھی قبول کرنے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نقصانات زیادہ اور ہم یہ کہیں. اور یہ میرا خیال ہے انڈیا کا بیانیہ تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ کروایا ہی انڈیا کی ماں پہ. وہ تو ہم کلیم کر رہے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے. تو لہٰذا جو دیکھیں اگر کوئی انڈیا کا بیانیہ یہی ہوگا کہ جو اگر کوئی یوٹیوبر یہ کہہ دے کہ جی جعفر ایکسپریس پہ جو ہیں جو واقعات ہوئے اس میں انڈین ایجنسیوں کو کوئی آپ بری ذمہ کر دے، تو پھر جو ہیں آپ کہہ سکتے. لیکن اگر کوئی یوٹیوبر یہ کہتا ہے کہ جی لاشیں زیادہ تھی یا مرے زیادہ ہیں، تعداد میں گلوریفائی کیا، میں نے یہ لفظ استعمال کیا. نہیں، گلوریفائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گلوریفائی اگر زیادہ بتاتے ہیں، عموماً یہ جب 9 مئی کا ہوا، 26 نومبر کا ہوا، تو ہماری بھی تعداد کبھی پہ زیادہ تھی، تو یہ گلوریفیکیشن تو نہیں تھی جب تک آپ کے پاس صحیح اعداد و شمار نہیں آتے ہیں. میں نے جعفر ایکسپریس پہ ان لوگوں کے جائز تجزیے نہیں دیکھے ہیں، اس لیے میں صحیح اس پہ رائے نہیں دے سکتا ہوں. نہیں، لیکن ہم یہ اب ایک معتبر ذرائع کی جب بات کرتے ہیں، جب تک ہمارے پاس تصدیق نہیں ہوتی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں، ہم اس خبر کو آگے ٹرانسمٹ نہیں کرتے. یہ ایک معتبر جرنلسٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے. کاش یہ لوگ اس کو فالو کریں. کاش یہ لوگ اور یہی فارمولا تھا جو بھارت دے رہا تھا، اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنا نقصان ہو گیا، اور اس کو وہ گلوریفائی کر رہا تھا. تو میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اگر دنیا کے بڑے سے بڑے ٹیلی ویژن ویسے واقعہ اتنا بڑا تھا کہ مزید گلوریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو حقائق کے اوپر غلط حقائق دے کے کام کیا گیا، وہ ایک چیز غلط حقائق تو میرے حوالے سے بھی یہی یوٹیوبر بار بار کوٹ کرتے آئے ہیں. کیوں؟ وجہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ پارٹی کے ان لوگوں کی ماں پہ، ان کی ماں پہ، ہاں، جن کو میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا، تو یہ 1 سال سے لگے تھے. اور میں پارٹی میں ہونے کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے برداشت کرتا رہا. لیکن اب تو میں مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ منتظر ہوتا ہوں کہ کوئی میرے خلاف بات کرے تاکہ میں جواب دے سکوں. تو ابھی بھی جو جواب مل رہے ہیں ان کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہوتے ہیں، وہ نہ ہو تو اگر کوئی مزید الزام تراشیاں کریں گے تو انشاءاللہ ہر چینل پہ جا کے جواب دوں گا.
اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں پارٹی کے بیانیے کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہت سارے ہمارے یوٹیوبرز ہیں جو کہ اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور پارٹی اس سے اپنا لا تعلقی کا اظہار نہیں کر رہی آفیشلی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیانیہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہیں وہ جو ان کا ہے وہ پی ٹی آئی کی پاکستان میں قیادت کا نہیں ہے، وہ تو انہوں نے خود ہی بنایا. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ تو ہم نے کئی دفعہ خان صاحب کو کہا، ایک دو لوگوں سے لا تعلقی کی بھی، لیکن بیسیکلی یہ ناکامی قیادت کی ہے. ان کو چاہیے میڈیا پہ بیٹھ کے پورے پاکستان اور اوورسیز پاکستانی اس کو بتائیں کہ یہ نہ ہمارا نیریٹو ہے، نہ یہ ہمارے لوگ ہیں، پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں انہوں نے خان کا اور ہماری سیاست کا، ان کے ڈالرز آ رہے ہیں، ان کے تو ڈالرز آ رہے تو ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں یہ پارٹی کا اور آج سے نہیں 7-8 ماہ قبل ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ ان لوگوں کا خوف اب اتنا زیادہ ہے کہ پارٹی میں کوئی کے لیڈر جو ہیں حق کی بات ہی نہیں کر سکتا ان کے ڈر کی وجہ سے کہ جی پیچھے ان کے یہ بڑبنگے پڑ جائیں گے جو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ گالم گلوچ کا کلچر ہے. مجھے 1 سال سے گالیاں دے رہے ہیں نا. تو پھر اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں پیکا لاؤ تو ٹھیک بنا نا؟ دیکھیں گالی جو بھی دے، جس کو بھی دے، کسی غلط پارٹی کا ویڈیو لگائے، نازیبا ویڈیو بنائے، نہیں، اگر میں آپ کے حوالے سے بیٹھ کے کیمرے کے سامنے آپ کی عزت اچھالوں اور پگڑیاں آپ کی اچھالوں تو یہ پیکا لا کا اطلاق ایسے شخص پہ ہونا چاہیے جو جھوٹ کی بنیاد پہ لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہو. اور میں تو اس کی تائید کروں گا، بلکہ میں نے خود اسی نئے پیکا لا کے تھے چند کم بختوں پہ دعوے کیے ہوئے ہیں، FIR کی درخواست دی. نہ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے نا کہ یہ چیز نہیں جو جھوٹ بولے کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی سیاستدان کی، یہ ایک انتہائی گری ہوئی حرکت ہے. بالکل. اچھا اس میں ایک چیز اور بتائیے گا، یہ پٹری ٹیڑھی کیسے ہوگی؟ آپ سے جب بیرسٹر گوہر کے ساتھ ایک سوال ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو آپ کو بولا گیا کہ ان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ شریف آدمی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی پٹری سے اترتے ہیں. آپ نے کہا آپ کی تو پٹری ٹیڑھی ہے. تو یہ کوئی پٹڑی تو نہیں ہے. ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے دوسرا کام، پہلے کہیں حکومت سے مذاکرات کرتے ہیں، 2 دفعہ ہوئے جی مذاکرات کا بائیکاٹ ہے، پھر کہتے ہیں مذاکرات ہم نے ختم کر دیے. یہ کوئی پٹلی ہے؟ کوئی فیصلوں میں تسلسل ہوتا ہے. وہ تو بانی کا نام سنے تو صحیح نا، بانی کو یہ لوگ جا کے بتاتے ہیں نا فیصلوں کا تسلسل ہوتا ہے. آج ایک فیصلہ، کل دوسرا، پرسوں تیسرا، آئے دن فیصلے تبدیل ہوتے ہیں. تو لہٰذا پٹلی تو سیدھ میں ہوتی ہے. اور یہ جناب آج کل جو ہے نا صرف قبضے ہو رہے ہیں. فلاں دفتر فلاں کو دلانا ہے، فلاں منصب فلاں کو دلانا ہے، فلاں کو وزیر بنانا ہے. پارٹی میں یہ سیاست چل رہی ہے. اپنی عید پارٹیاں منا رہے ہیں، افطار پارٹیاں کر رہے ہیں. خان کی عید کا ان کو نا سرے سے پرواہ ہے. باتیں کر رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے عید کے بعد. اور میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں اب اس بات کو پکڑو. انہوں نے احتجاج کر کے دکھانا ہے. جو احتجاج کر سکتے تھے ان کا حشر نشر کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں شاید اس کے پیچھے یہ بھی عمل کار فرما ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اتنی جو احتجاجی قوت ہے وہ اتنی کمزور کی جائے کہ خدا نخواستہ کل اگر بہت برا PTI کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ احتجاج کے قابل نہ رہے. اور یہ ڈیلیبریٹلی اس قیادت نے کیا ہے، آپ کا مطلب بھی یہی ہے؟ مل کے کیا ہے. مل کے کیا ہے. اچھا آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہو جائیں گے؟ کیونکہ خان صاحب کو میں جانتا ہوں نا. خان کو علم ہے میں اس کے لیے باغا پیرا ہوں، محنت کی ہے، شاباشیاں دی ہیں، پیار محبت کا اظہار کئی دفعہ کیا ہے. اور میں نے خان کے خلاف کیا کیا ہے یا PTI کے خلاف کیا کیا ہے؟ خدمات ہیں. اور سلے میں مجھے یہ ٹرولنگ ملی ہے، نکالا جانا بار بار ملا ہے، اور یہ ان کے نفرت کا شکار ہوا ہوں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو جب میں خان کے سامنے بیٹھوں گا ٹھیک ہے تو میں تو پوچھوں گا نا آپ کوشش تو کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں یہ بار بار ہوا. کوئی جواب کوئی بھی لیڈر خان کو دے سکتا ہے. خام خواہ میں کر رہے ہیں، ان کو میں اچھا نہیں لگتا ہوں. اچھا اسے نہیں لگتا ہوں کہ یہ گم ہو جاتے ہیں جب بھیڑ میں یا عوام کے سامنے ہم سب آتے ہیں، اور یہ چیز سیاست میں ہر ایک کو زہر قاتل لگتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ملک پہ دہشت گردی طول و عرض پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی میں بات کریں، بلوچستان میں بات کریں، جعفر ایکسپریس کے واقعے کی بات ہو رہی. قومی سلامتی کے ایجنڈے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ رہیں گے، اب سافٹ اسٹیٹ نہیں رہیں گے. آرمی چیف کا عاصم منیر صاحب کا بیان بھی آیا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے نہ شامل ہو کر PTI کی بات اگر میں کروں
تو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ اینٹی پاکستان بیانیہ دیا ہے. دیکھیں یہ جو ہماری ریاست کی پالیسیاں دہشت گردی کے حوالے سے رہی ہے نا، یہ مصلحتوں کی تابع رہی ہیں، کوئی مستقل پالیسی رہی نہیں. اب یہ کہنا کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا، تو کس نے کہا تھا کہ سافٹ اسٹیٹ بنے؟ ہمیں تو 20 سال پہلے ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہیے تھا تاکہ یہاں دہشت گردی پنپتی ہی نہ. کس نے کہا تھا ڈائیلاگ میں دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھو؟ کس نے کہا تھا؟ خان صاحب ایک نہیں جی نہیں، یہ میں اب بات کر رہا ہوں 2008-10 کی جو خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں نا. نہیں میری آپ گزارش سنیں نا، آپ ساری چیز خان صاحب پہ تو نہ توپے. یہ جو ڈائیلاگ پہ بیٹھے اور پھر جناب مارنا شروع کیا، پھر جناب ڈائیلاگ پہ بیٹھے پھر چھوڑا، اس کے بعد جو ہیں ریبیلیٹیٹ کیا، یہ فیصلے خان صاحب کے تھے. یہ گزشتہ اسٹیبلشمنٹوں نے حکومتوں کے ساتھ مل کے سیاسی قیادت کو مجبور کر کے فیصلے کرائے. ضرورت یہ ہے کہ ایک کلیئر پالیسی ہو کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہے، آج یا 10 سال بعد بھی ہماری یہی پالیسی رہے گی. تو اور جو آپ اس کے ساتھ ریلیٹڈ مسئلے ہیں، مثال کے طور پہ داخلی اور خارجی ہمارے تعلقات، پھر جو ہے ہماری معیشت، پھر سیاسی عدم استحکام، یہ آپ ان کو دہشت گردی کی جنگ میں ان کنسٹیچوئنٹ یا کمپوننٹس کو مبرا نہیں کر سکتے. لکی مروت میں آپ اپنے شہر میں رات کو نہیں نکل سکتے، آپ اپنے شہر جا نہیں سکتے کھلے عام. تو یہ تو معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا. میں وقفہ لیتا ہوں، اس کے بعد اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گا. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ لکی مروت کا میں نے جانے سے پہلے سوال کیا تھا آپ سے کہ آپ اپنے شہر جا نہیں سکتے، رات کو باہر نکل نہیں سکتے، دہشت گردی کے خدشات بہت زیادہ ہیں، متعدد واقعات بھی ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں ایک یکسوئی کی ضرورت ہے؟ یکسوئی کی ضرورت تو ہے، لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں نا، میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں اس ضلع سے واحد، اور میں اب عید جو ہے آ رہی ہے، میں عید پہ مجھے حکام کہتے ہیں اپنائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو لہٰذا یہ میری ذمہ داری ہے یا یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا کہ لوگ اپنے حلیم گنڈا پور تو کہتے ہیں میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. پہلے تو وہاں پہ کچھ بول کر نہیں آئے، باہر آ کے کہتے ہیں کہ میں تو نہیں ہونے دوں گا. آپریشن کیا چیز ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے کہ آپریشن ہے کیا. سوات میں آپریشن ہوا، میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے کوریج کی. میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیے میرا علاقہ ہے، میرا ضلع ہے، مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے، کہاں پہ نہیں ہونا چاہیے اور کس طرف ہونا چاہیے. اگر آپ 1 مہینہ پہلے منادی کرا دیں کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، نکارا، تو وہ آپ کے لیے بیٹھے ہوں گے. پہلے بھی اس طرح ہوا نا، نارتھ میں ساؤتھ میں آپ نے کیا، سوات آپریشن میں بھی یہی ہوا. تو لہٰذا لگتی ہے یہ آپریشن تو علاج نہیں ہے. میرے حلقے میں اگر نہیں جا سکتا ہوں، یہ ریاست کی ناکامی ہے، یہ میری ناکامی ہے. میں تو پھر جنگ کے لیے جاؤں گا. ان کو آباد کس نے کیا؟ ان کو آباد بھی اسی ریاست نے کیا ہے، اور یہ تمام لوگ آن بورڈ تھے. ہاں جی، آپ کا خیال ہے عمران صاحب کا فیصلہ نہیں تھا؟ عمران صاحب کی حکومت میں ان تمام سیاسی قوتوں نے، نون پیپل پارٹی، JUI اور PTI، سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا. وہ تو ان کا دفتر کھلوا رہے تھے. ہاں جی، وہ تو ان کا دفتر کھلوانے کی باتیں کرتے تھے. نہیں اگر کھلوایا ہوتا تو پھر بات کرتے ہیں نا. بات تو کرتے تھے نا. کس نے کی ہے؟ خان صاحب کہتے تھے. اور اس کے بعد یہ پالیسی کہ جی ان کو دوبارہ آباد کیا گیا، یہ فیض کی پالیسی تھی، عمران کی پالیسی تھی، دونوں میں سے کسی کی تو تھی نا. یہ پالیسی جو ہے خان کے لیے نون جو ہے راضی ہو گئی تھی 2018 میں. اچھا، خان کے لیے مولانا صاحب راضی ہو گئے تھے، خان کے لیے پیپل پارٹی راضی ہو گئی تھی اس عمل پہ، ان کو آباد کرنے کے عمل میں. سب نے ان کو خوش کرنا تھا تو ان کے لیے راضی ہو گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بات جو ہوئی تھی سب کی ملی بھگت سے ہوئی تھی، سب شامل تھے. ہاں سب شامل تھے. ٹھیک ہے، اور آج وہی دوبارہ ہمارے دشمن ہیں. اب دوسری پالیسی بنا رہے ہیں، تو ایک پالیسی بنا دینا. ادراک ہونا چاہیے افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل ہیں. ادھر افغانوں کو 31 مارچ کا ڈیڈ لائن دیا ہوا ہے کہ نکلے. افغانستان کے ساتھ چلے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ ہے بیسیکلی وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا. وہ ہم جتنا کچھ کرتے رہے، بھارت وہاں پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، پروکسیز وہاں پہ موجود ہیں. آپ کیسے وہ پکیتیا میں جو کیمپ ابھی جس پہ ہم نے 4 پہ اٹیک کیا، وہ کس کے سپانسرڈ ہیں؟ تو ہم افغانستان سے اپنے معاملات کیا طے کریں؟ افغانستان سے ہمارے معاملات اگر ہم حساب کتاب کریں گے نا، تو میرا خیال ہے حساب کتاب میں ہم جیت نہیں سکتے ہیں. ہم افغانستان کے معاملات میں جتنی کم مداخلت کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں افغانستان کے تاجکستان، ازبکستان، ایران، چائنا سب کے ساتھ سرحدیں ہیں، کسی ایک کے ساتھ ان کو پرابلم نہیں ہے. ہم تو بڑے دعوے کرتے تھے، اور وہ جو آپ کے فیض صاحب گئے تھے
चाहे Tea is fantastic. हाँ, और पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे थे कि देखिए हमारी पॉलिसियों से हमने अमेरिका को भगाया और इनको लाया, तो किधर गए वो मरासिम? यानी ये कौन सी पॉलिसी थी कि जिनको अप्लाई वो 2 माह के अंदर आपके दुश्मन बन गए? या तो फिर आप में इतनी कुव्वत होनी चाहिए ना कि आप उनसे अपने मकासद अहदाफ मनवा सके। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान जो है वो वहाँ पे आलमी ताकतें लड़ पड़ी और कोई कामयाब नहीं हुई। तो क्या ख्याल है कि अगर हम इनसे लड़ेंगे तो हम कामयाब होंगे? तो लिहाजा बजाय हम इनसे लड़ें। अफगानों की एक हिस्ट्री है, मेरे पास एक बुक पढ़ी, मैं आपको वो पढ़ने के लिए दूंगा, तकरीबन उनकी 200 साल पुरानी उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, जिसके अंदर उनके जंगो जदल ही है और वो आपस में भी एक दूसरे को मारते हैं। तो उसको हम अपने ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन हम उनके साथ भला करके भी नुकसान उठाते हैं। नहीं तो अब देखिए अफगान इस आपके हुक्मरान भी तो रहे ना, यहाँ पे लोधी खानदान रहा, यहाँ पे शेर शाह रहा, नादिर शाह रहा, ये सारे अफगान थे। इन्होंने पूरे बरसीग़ीर पाकवीन पे हुकूमत की, अपनी जुर्रत और हौसले। ये जो है ना, इसको हरबी तौर पे बदमाशी से दबने वाली कौम नहीं है, चाहे ये सरहद के इस पार हो या उस पार हो। हमें चाहिए इदराक करें अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी है, उनके साथ मिल बैठ के अपने मसाइल मामलात को ठीक करें। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, ग्रैंड अलायंस बनाने की बात हो रही है, ईद के बाद कोई बहुत बड़ी तहरीक और कोई मूवमेंट शुरू करने की, एहतजाज की बात हो रही है, मौलाना साहब पे इत्तेफाक हुए, अपनी पार्टी में दम नहीं है क्या कि कोई लोग बाहर निकल सके? दम तो है, किधर गए वो लोग? दम तो है, लेकिन उनमें दम नहीं जो इस दम को दम दिला सके और पार्टी को एहतजाज के लिए मोटिवेट कर सके, मोबिलाइज कर सके। तो उनका दम खम खत्म हो गया? दम खम है ही नहीं, ये ईद के बाद पता चलेगा ना। इसलिए तो मैं पीटीआई की ओर को कहता हूँ ये एहतजाज जो है। तो फिर मौलाना साहब के तरले क्यों किए जा रहे हैं? मौलाना साहब के तरले जो हैं मेरा ख्याल है अपनी बेतवकीरी कर रहे हैं, पार्टी की भी और वर्कर की भी। मौलाना साहब इनके लिए निकलेगा खान को रिहा कराने के लिए अपने। कामरान मुर्तजा ने कहा ना कि हम रेंट अ क्राउड नहीं है। नहीं, क्या कहा उसने? रेंट अ क्राउड नहीं है हम लोग। हाँ नहीं, लेकिन देखिए जब बंदियाल साहब के खिलाफ ये लोग आए थे, JUI ने धरना दिया था, तो वो तो अपने लिए तो नहीं आए थे, नून के लिए आए थे। उस वक्त इनकी क्या पोजीशन थी? बहरहाल बाकी वो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने नवाज शरीफ जिस दिन फैसला होना था। हाँ, तो ये आ गए थे, मियाँ साहब की पार्टी की मकासद को पूरा करने के लिए अपनी पार्टी को ले आया। उस वक्त तो जनाब आप फिर इनका तो मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट में JUI का तो कोई मुकदमा ही नहीं था, कोई नाराजगी नहीं थी। नाराजगी तो नहीं इनकी थी, और नून वालों के लिए खुश करने के लिए ये हजरत आ गए। PTI की अगर ये तवक्को है या किसी की कि जनाब ईद के बाद ग्रैंड अलायंस बनेगा, ग्रैंड अलायंस अगर बिलफर्ज बनता भी है तो अभी 26 नवंबर को क्या किया PTI के साथ? फिर अभी ये जो सलामती कमेटी में अगर इजलास था तो मौलाना साहब थोड़ा किरदार अदा करके PTI वालों को भी राजी कर सकते थे कि आ जाए इजलास में। इस मसले पर भी ये PTI के साथ ना हुआ, कभी एक दफ़ा जो है वॉकआउट में PTI के साथ नहीं हुआ है। सवाल असल ये पैदा होता है कि मौलाना साहब को क्या जरूरत पड़ी है कि इमरान साथ इत्तेहाद करें, कि इमरान खान को रिहा कराने के लिए अपने वर्कर को मार पड़वाए? कौन सी नेकी हमने इनके साथ की है? कौन से अच्छे अल्फाज याद किया है? बिल्कुल कोई एक वाक्य कोई कोट कर दे ना, हमें इनसे कोई तवक्को रखनी चाहिए ना उनको हमसे कोई, और ना हमारी जो है ना वो हमारे कोई रास्ते एक हो सकते हैं। KP में उनकी सियासत है, ज्यादातर बेस वो वहाँ पे, हम भी वहाँ पे हैं, तो लिहाजा उधर ही उनका क्लेम भी है, उधर ही उनका क्लेम है, तो लिहाजा ये हमसे हमें मजबूत करके ये अपने आप को कमजोर करेंगे। ये वैसी खाम ख्यालियाँ हैं और ये फूल पैराडाइज में रहने वाली बात है। मौलाना साहब इनकलाब लाएंगे, इससे दूसरा बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। तो 26 नवंबर वाली बात के ऊपर भी, बल्कि 26वीं तरमीम की मैं बात करूंगा, उस पर भी उनके शिकवे शिकायत बाकी हैं, बढ़ गए हैं। बल्कि वो कहते हैं जी हमसे सारा कुछ मनवा के, करवा के, लिखवा के, बाद में मलबा हम पे डाल लिया, खुद निकल गए। इस पे मैं मशवरा दूंगा आपको या मीडिया के किसी भी एंकर को कि JUI के किसी कामरान मुर्तजा साहब को बुलाएं, PTI के एक दो जिम्मेदारान को बुलाएं और मुझे बुलाएं। ये बड़ी अच्छी डिबेट बनती है, इसका तयन होना चाहिए कि PTI ने क्या किरदार अदा किया था। मेरी दानिश में ये सरासर झूठ है कि PTI 26वीं तरमीम ड्राफ्ट जो बना था उसमें शराइत चेंज की गई थी और उसमें ऐड की गई थी, उसमें अली जफर साहब का भी बयान है, बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान किधर है? वो उन्होंने TV पे आके बयान दिया। मैं कहता हूँ ना, अगर ये
موجودہ جو ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہم اس میں ساتھ تھے، لیکن اس شروع کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن ہم کیونکہ بانی نے ہمیں منع کر دیا تو ہم ووٹ نہیں دے سکتے. نہیں ووٹ دیکھیں یہ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی عدلیہ کے اس آئینی بینچ پہ ججز کے ان تبادلوں پہ اور یہ جو اتنی سپریم جوڈیشل کونسل جو اتنی بڑھا دی ہیں جس میں حکومت ہی جوڈیشل کورٹ پہ زیادہ بات ہوئی تھی. میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ جوڈیشل الگ سے کورٹ نہیں بنے گی، بینچ بن جائے گا. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا ابھی جو خاکہ ہمارے سامنے ہے عدلیہ کا یعنی یہ 26 جو آئینی ترمیم کا دیا ہوا تحفہ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ پی ٹی آئی اس میں شامل تھی تو یہ تو گناہ عظیم تھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ شامل نہیں تھی اور وہ جو مولانا صاحب کا شکوہ ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ویسی مطلب اب آپ نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو کیوں گندہ کر رہے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ گرینڈ الائنس جتنی بھی جماعتیں یا چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، کوئی 9 مولود جماعتیں بھی ہیں جو نئی بنی ہیں، وہ سارے مل کے ابھی یہ افطاری بھی ہوئی ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کی کوئی شرائط ہوں گی جس کو مان کے ان کو شامل کر لیں گے یہ لوگ؟ مولانا صاحب کی شرائط نہ بھی وہ اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ سربراہی مل رہی ہے یہ شامل ہو جائے گا. ہو جائیں گے؟ ہاں مجھے یاد ہے نا بلکہ میں جلسے جلوس اور سب چیزوں کے لیے راضی ہو جائیں گے. وہ جلسے جلوس نہیں کرے گا، 5-6 ماہ تک ہمیں لارے لگائے رکھے گا اور پھر کہے گا کہ جی ہم وڈرا کرتے ہیں. اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی بات کر رہے ہیں آپ. اور دوسرا یہ ہے کہ صدارت وہ لے لیں گے آپ سے. صدارت تو لازماً وہ ہمیشہ سے ان کو اچھا منصب وہ تو صدر پاکستان بننے کی بھی خواہش کا اظہار ہے. وہ وزیر اعظم پاکستان کی بھی کوششیں کر چکے ہیں. اچھا ہاں. اور یہ کب کی انہوں نے؟ یہ ایک زمانے میں میرا خیال ہے یہ 2009 کی بات ہے. اوکے 2009-10 کی بات ہے جب اور اس کے بعد یہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے ایک دور میں. رابطہ کس سے کیا تھا انہوں نے؟ کس سے بات کی تھی؟ چلیں جی اب کسی ایمبیسی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر یہ باتیں جو ہیں تاریخ کا حصہ ہیں کبھی آپ مولانا صاحب سے خود پوچھ لیں. دیکھیے سیاست میں اس کا ایک قد کاٹ ہے. اگر وہ یہ خواہش رکھتے ہیں تو اس پہ کوئی قدغن تو نہیں ڈالی جا سکتی. نہیں تو اگر بن جانے میں ان کی اہلیت پوری ہوتی ہے اور ان کے پاس نمبر گیم ہوتی ہے تو بن جائے. نمبر گیم جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں، باقی وہ بننا تو چاہتے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی خواہش ہے کہ اس کو پورا. خواہش ہر پارلیمنٹرین کی ہو سکتی ہے، اگر مولانا صاحب کی ہیں تو اس میں کوئی. اس میں بھی اگر نئے الیکشن ہوتے ہیں پی ٹی آئی میجورٹی میں آتی ہے تو وہ چاہیں گے کہ صدارت ان کو مل جائے، صدر پاکستان بن جائے. نہیں نئے الیکشن جب ہوں گے نا تو اس سے پہلے کہ مولانا ٹنگا دکھا دی پی ٹی آئی دکھائے گی. بات میری وہی ٹھیک ہوگی کہ پی ٹی آئی یو ٹرن لیتی ہے ہمیشہ. نہیں یو ٹرن نہیں، لیکن یہ مجھے علم ہے نا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یا تو اس کے ساتھ مل کے ایک الیکشن الائنس بنائیں. یعنی جس حلقے سے میں منتخب ہوا ہوں وہاں پہ ان کے بیٹے کو شکست دی ہے، میرے ساتھ متصل دوسرے حلقے میں ان کے دوسرے بیٹے کو شکست دی ہے، میرے ساتھ متصل تیسرا حلقہ جس میں علی امین خان ونر تھے ان کو خود شکست ہوئی. میرے ساتھ اس سائڈ پہ بنو میں جو اکرم درانی صاحب کا حلقہ ہے وہاں پہ نسیم علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے جیتے ہیں. ٹانگ میں ان کے بیٹے کو شکست دی ہے داور کنڈی نے. تو لہٰذا ہر طرف پی ٹی آئی. انہی حلقوں کی تو بات کرتے ہیں کہ وہاں کے آپ کھولیں ووٹ کھولیں، ان حلقوں کو کھول دیں. میں بریک لیتا ہوں، میں بریک کے بعد دوبارہ. آج تک کوئی کیس ہی نہیں کیا ہے. کیا کھولے گا؟ 60,000 سے تو ان کے برخوردار آ رہا ہوا ہے، مجھ سے یا 55,000 سے آ رہا ہوا ہے. تو 5-10 ہزار ووٹ ہوتے تو بات ہوتی. آج تک کوئی کیس ہی نہیں کیا ہے کسی الیکشن. نہ داور کنڈی کے خلاف گئے، نہ آپ الزام اگر لگائیں نا علی امین گنڈاپور والے حلقے پہ جس پہ وہ خود ہارے. علی امین گنڈاپور کی لیڈ دیکھیں اور آج تک انہوں نے کہا ہے کہ مجھے غلطی سے ہروایا گیا ہے. میں وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے. شیر افضل مروت صاحب، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 9 مئی پہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بات پھر کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مختلف پارٹیوں سے اس کے بارے میں مشاورت بھی ہوئی ہے. 9 مئی پہ تو خود عمران خان ان کے قید میں تھا، تو ایک ناکردہ گناہ کی اس لیے معافی مانگ لے کہ وہ رہا ہو جائے. تو پھر وہ جو شعور ہیں، وہ جو لیڈرشپ جس کے گن اور گانے ہم نے گائے ہیں وہ کدھر جائے گا؟ لیکن انہوں نے تو ہم کون سے صحافیوں سے انہوں نے جیل میں یہ بات کی تھی کہ 9 مئی کے لیے میں نے لوگوں کو کال دی تھی اور وہ 5-6 دفعہ اس بات کو انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دی تھی. نہیں میں 9 مئی کو ادھر تھا نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ گرفتار ہو گئی تو کال دینے کی کسی نے کوئی
کال ٹیپ کی ہیں, کوئی ویڈیو بنائی ہے. یہ تو جیل میں تھا جب 9 مئی ہوا, اور میں نے 10 مئی کو ان کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں یہ ہوا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو لہٰذا خان پہ ویسے ہی 9 مئی کی معافی مانگے. اگر یہ 9 مئی کی معافی مانگ لیتے ہیں, یہ جو قد کاٹ اور یہ جو مقبولیت کے عروج پہ پہنچا ہے, یہ تو سر دڑام سے گر پڑے گا. تو وہی تو وہ چاہتے ہیں. ہاں, تو وہ چاہتے ہیں تو یا تو دیکھیں فائٹ کرنا ہے ظلم و جبر کو. نیلسن منڈیلا نے کتنی دہائیاں جیل میں گزاری, تو لہٰذا ٹھیک ہے, ہمیں سب ہماری پوری ہمدردی ہے. میری تو اگر میرے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتے پی ٹی آئی کے تو خان کب کرے. حکومت کا اس وقت نیریٹو یہی ہے, آپ کو سمجھ آ جائے یا نہ آئے, وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ جتنی دیر اندر رہ سکتے ان کو رکھا جائے, اسٹیبلشمنٹ سے دوری رہے اور یہ رکھا جائے. یہ ایک ازیوم کیا جا رہا ہے, یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, چیزیں مارکیٹ میں بات ہو رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب کچھ چیزیں کہتے ہیں نا کہ جہاں چنگاری ہوتی ہے دھواں تو وہاں پہ اٹھتا ہے. کچھ چیزیں ہم خود اپنی ایسی بنا کے پیش کرتے ہیں. میں نے یوٹیوبرز کی بات کی, میں نے کچھ لوکل قیادت کی بات کریں, کچھ سیکنڈ فرنٹیئر کی بھی بات کر لیں. کہیں نہ کہیں ہمارے معاملات جو ہیں وہ کہتے کچھ ہیں, پیچھے کچھ ہوتا ہے. تورس کے ہاتھی ہماری صفوں میں خود موجود ہیں. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, سیاست میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے. ہم میٹنگ میں کوئی اور بات کر لیتے ہیں, میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اب مجھے علم ہوتا تھا, بار بار وقتاً فوقتاً اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو انگیج کیا, لیکن ہم جناب عالی کہتے رہتے تھے کہ جی کوئی بات نہیں ہوگی, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی. لیکن ہم ڈیل کے لیے خان کبھی نہیں گیا. چاہتا تو ڈیل کے لیے جا سکتا تھا, لیکن ہم نے اپنی باتیں مخفی رکھی پی ٹی آئی کے ورکر سے. ڈیل آفر ہوئی تھی کئی مواقع پہ آفر ہوئی, بنی گالا, پھر اس کے بعد نتھیا گلی. یہ میں بارہا اس پہ کہہ چکا ہوں. محسن نقوی صاحب نے, محسن نقوی صاحب بھی ایک دور میں اس میں انوالو تھے, اس پروسیس میں. اچھا, تو اور یہ ڈیل بات کس سے ہوئی تھی؟ براہ راست عمران خان سے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں آپ کسی دن بیرسٹر گور صاحب کو بٹھائے نا, 7-8 دفعہ تو ان کے تھرو جو ہیں مذاکرات ہوئی ہے. نہیں, اگر ان کو اپنے پسند کے چینل سے فرصت ملے گی تو وہ کسی چینل پہ آئیں گے نا. ایک تو سب سے بڑی پی ٹی آئی کی برائی یہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے لوگوں کے نا سلیکشن اور چوائس کے بڑے مسائل ہیں. آپ کی قیادتیں جو ہیں وہ صرف لمیٹڈ ہیں. یہ میں نے عمران خان صاحب سے بھی ان کے منہ کے اوپر بات, میں آپ کا گلہ ان تک پہنچاؤں. یہ عمران خان صاحب سے جب وہ اقتدار میں بھی تھے, اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی جب وہ اپوزیشن میں بھی تھے, اور اس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کر کے بھی دکھایا تھا. وہ اکٹھے صحافیوں کو بلا لیتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ہاں, میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں بہت سارے چینلوں پہ نہیں بھی جانتا ہوں, باوجود اس کے بلایا جاتا ہے. نہیں, لیکن قیادت کے میں اوپر آپ کو عرض کروں نا, قیادت تو میں آپ کو عرض کروں نا, عموماً سیاستدان جو ہیں وہ ان اینکرز کے پاس جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کے سلام دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چینل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, 100 تو چینل ہے, اور ہر چینل کی خواہش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بلائیں جن کے بولنے سے کوئی خبر بن سکے یا جو کنٹینٹ دے سکے. تو لہٰذا زیادہ تر تو ہم جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنے ذاتی مراسم کی بنیاد. ایسے ہی ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو قیادت کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بیلنس کرنا چاہیے. یہ قیادت کے حوالے, میں آپ کا گلہ ان تک یہ عمران خان صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی, اور عمران خان صاحب نے نہ صرف اس کے اوپر ایکشن لیا تھا بلکہ ان کے خود اپنے انٹرویو میں انہوں نے مجھے ایک اور چینل کے لیے کہا تھا. اب میں بات کروں گا کہ جب آپ ان سے سوال کریں گے تو ان کے پاس جواب تو نہیں ہوگا, وہ تو کہیں گے خان صاحب سے جواب لے کے بتاؤں گا. بعض اوقات تو ایسے سوال بھی ہوتے ہیں نا کہ جس پہ وہ جواب نہیں دے پاتے. کیا کریں گے؟ عرض کروں نا, میں جب سے میں میڈیا پہ بیٹھا ہوں کوئی ایک اینکر کہہ دے کہ اس نے مجھے لاجواب کیا ہو, کیونکہ میں کوئی چیز چھپاتا ہی نہیں ہوں. آپ تو کھل کے بات کرتے ہیں. میں نہیں بات کرتا ہوں. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ جو چیزیں ہم مخفی رکھتے ہیں, اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ یہ آپ کے سامنے کیا پڑا ہے, اور میں کہوں کہ یہ میرے سامنے, بجائے اس کی کہ یہ بتاؤں کہ یہ موبائل فون پڑا ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب علی یہ سفید میز ہیں, اس پہ کالی لکیر ہے, کالی لکیر آگے جاتی ہیں, پھر اس کے ساتھ پھر سفید عیسیٰ ہے, اور پھر موبائل ہے. وہی موبائل بتا دیا لیکن آپ کا وقت ضائع کر کے. یہاں سیاستدان یہی کر رہے ہیں. یہ اس کو سافسٹیکیشن کا نام دیتے ہیں, پرفنکٹری کا نام دیتے ہیں, صنعت کا نام دیتے ہیں. لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. سیدھی کھری بات کرو, بتاؤ لوگوں کو کہ کیا ہے. میرا ایک مسئلہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہی بھی تھا نا کہ میرے منہ سے وہ باتیں نکل جاتی تھی جو یہ نہیں چاہتے تھے, جو یہ چھپانا چاہتے تھے. جو یہ چھپانا چاہتے, کوئی فائدہ ہو نا تو چھپاؤ. فائدہ کوئی نہیں, ہر بات چھپاؤ. مطلب ان کو سچے لوگ پسند نہیں ہیں. سچے لوگ تو میں نہیں کہوں گا کم ہے, لیکن سیاست میں جھوٹ بہت زیادہ ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں.
मैंने आपकी बात मिसाल रख के बात की है कि उनको सच्चे लोग पसंद नहीं। मेरा ख्याल है, मैं देखिए मेरा ये अंदाज़ गुफ्तगू ये मेरी बीमारी है, ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये मेरी आदत है। ये अदालतों में बहैसियत जज और सारी ज़िंदगी इसी अंदाज से गोया हुए हैं, तो आज हम किस तरह इसको तब्दील कर सकते हैं मसलियातों के तहत, और वो ऐसी मसलियातें जो 3 रोज के बाद जो हैं चेंज हो जाए, वो सच सामने आ जाता है। तो क्या मुझे कहेंगे आपको या आपके सामीन को कि 3 दिन पहले हमने झूठ बोला था। और यही चीज़ आप यूरोप में जाए ना, दुनिया के मौजूद माशरों में जाए, सियासतदान मीडिया पे आके अगर झूठ बोले और बाद में पता चल जाए, वो उनके इस्तीफों का मौजिब बनते हैं। नहीं, इस्तीफों के अलावा दूसरों को सियासत छोड़नी पड़ती है। मसला तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद बर्जमान रहते हैं, और ना सिर्फ ये कि बर्जमान रहते हैं बल्कि वो कहते हैं जी हमारे कहने पे तो ये हादसा नहीं हुआ था। मैं शेख रशीद साहब के हादसे की बात करूंगा, लोग दुनिया में कहते हैं इस्तीफ़ा दे देते हैं, जो उनका वफाकी वजीर जो होता है रेलवे के हवाले से, या उनका जो मिनिस्टर होता है, तो उनका हादसा मैंने किया है क्या, गाड़ी मैं चला रहा था। तो ये भी एक ढिठाई की आला मिसाल होती है। मुझे ये बताएं शेर अफजल मरवत साहब कि हम जो करप्शन के केसेस की बात, एक आपकी बात का मैं जवाब दूं, पाकिस्तान वो एक ऐसा नादिर मुल्क है जहां हादसात पे वज़रा इस्तीफे नहीं देते हैं, बल्कि अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम सियासी मुखालिफिन पे धरते हैं। जहां दहशतगर्दी पे बजाय इसके कि अपनी नाकामियों की वजूहात ढूंढ के उनकी तलाफी की जाए, हम मुखालिफ ममालिक की एजेंसियों के ताने बाने इसमें तलाश करते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां इंसाफ न होने के बराबर है, लेकिन नाइंसाफ़ी जिस इदारे को एट्रीब्यूट की जा सकती है, अदलिया, वो बड़े फ़ख्र से कहता है कि हमने 40,000 केस निपटा दिए। उन 40,000 में कितनों के साथ इंसाफ हुआ? लिहाजा यहाँ इस पाक धरती पर अगर लोग अपनी जिम्मेदारियाँ कबूल करनी शुरू कर दें, और अवाम में इतनी ताकत हो, मीडिया इतनी विजिलेंट हो कि इन लोगों को जो है उनकी नाकामियों पे सियासत से, मनसब से दूर कर सके, हटा सके, तो आइंदा के लिए इन चीज़ों की रोकथाम हो सकेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शेर अफजल मरवत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।